रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे कुरान के सिलसिले का अल्हम्दुलिल्लाह 8वां पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा। यहाँ हम सूरह अनआम पढ़ रहे हैं। सूरह अनआम में ज़्यादातर ये बात की गई है हलाल और हराम की, ख़ास कर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवर उतारे हैं, जानवर हमारे लिए पैदा किए हैं, तो अल्लाह ताला ने ये हमें बताया है कि जानवरों को किस तरह से और कब ज़िबा करना चाहिए, कैसे ज़िबा करना चाहिए, कैसे अगर शिकार करने की ज़रूरत है तो कैसे शिकार करना चाहिए, उसके तरीक़े बयान किए गए हैं। कब जानवर जिस तरीके से हलाल होता है, किस तरीके से हलाल होता है और किस तरीके से हलाल नहीं होता, यानी जानवर के बारे में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाई है उसके बारे में ये बयान किया गया है कि वो कब कब हलाल होता है और किन किन मौक़ों पे वो हराम हो जाता है। ये हमने 7वें पारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अगर हम उनकी तरफ फ़रिश्ते भी नाजिल कर देते और उनसे मुर्दे भी कलाम करते और हर चीज़ को उनके सामने लाके इकट्ठा कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी बार बार जो मुशरिकीन मक्का थे वो ये कहते कि हमें कोई मुअज्ज़ा दिखाओ। अच्छा, अल्लाह के रसूल से फरमाते थे कि हमें आप कैसे रसूल हैं कि आप आए हैं और आपके आसपास कोई फ़रिश्ता भी नहीं है। यानी जिस तरह दुनिया में लोग चलते हैं, आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड होते हैं, तो कहते थे आपके आगे पीछे फ़रिश्ते क्यों नहीं चलते, वो हटो बच्चों का नारा क्यों नहीं लगाते, हमें नज़र क्यों नहीं आते, या आप ऐसा मौजज़ा क्यों नहीं दिखाते कि हमसे कोई मुर्दा लोग जो है वो उठ के आएँ और हमसे बातें करें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनमें से अक्सर नादानी की बातें करते थे। इसी तरह हमने शयातीन सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। हर नबी का दुश्मन बनाया क्या मतलब? अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को तसल्ली दी है कि जिस तरह ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस कौम के सामने, इस कौम के साथ आजमाइश में हमने डाला है, इसी तरह हर नबी के लिए उसकी कौम में दुश्मन बनाए थे ताकि उनकी आजमाइश होती रहे। तो फिर जो धोखा देने की, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह हमने शयातीन सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो धोखा देने की गर्ज से कुछ अच्छी बातें, कुछ खुश आइन बातें एक दूसरे के कानों में फूंकते रहते हैं, और अगर तुम्हारा रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते। यानी शैतान इंसानों को बहकाते रहते हैं और बहका करने के बाद उनको कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि वो समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इन बातों को भी जो वो बहतान लगाते हैं, वो ऐसे काम इसलिए भी करते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल उधर माइल हो जाएं। यानी ऐसे लोग जिनके दिलों में पहले ही आखिरत के बारे में शक व शुबा है, वो शैतानों की बात सुनकर उनके दिल उनकी तरफ माइल हो जाएं, फिर वो उसे पसंद कर लें और वो बुराइयां करते चले जाएं जो अब ये कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुनसिफ तलाश करूं? यानी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसी ने पूरी तफसील के साथ तुम्हारे रब की ये किताब नाजिल की है। क्या क्या तफसील के साथ? हम जो पढ़ चुके हैं, हमने उसमें देखा है कि नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने तफसील से बात बयान की है, ज़कात के बारे में, फिर इसके अलावा सदका खैरात के बारे में, निकाह के बारे में, इद्दत के बारे में, हमने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान में पढ़ा, मेहर के बारे में, शिकार के बारे में, हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से बातें बयान की हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिन लोगों को हमने किताब दी है वो जानते हैं कि ये किताब आपके रब की तरफ से हक़ के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा आप शक करने वालों में ना हो। यानी ये किताब आने के बाद कोई बहकाना चाहे, कोई ये बताना चाहे कि हमारे यहाँ ये रस्म होती है, ये दीन में शामिल है, तो आप लोग यानी हम सब को भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप लोग शक में ना पड़ें, इसे शक की नज़र से ना देखें, और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से बिल्कुल कामिल है।
اس کے فرامین کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، سب کچھ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے، یعنی جو لوگ سب لوگ کہتے ہیں اس کے پر چلیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ دیکھیں، ایک غلط بات، ایک گناہ کو یا ایک بدعت کو پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں کی اکثریت وہ ایک غلط راستے کی طرف جاری ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی سارے کے سارے لوگ ہماری قوم کے سارے لوگ یا 95% لوگ اگر بدعت کر رہے ہیں اور ہم کسی کو منع کریں کہ بدعت نہیں کرتے، اسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ سارے لوگ کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، اس لیے یہ درست ہوگا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی اپنی ہی سوچ، اپنے دماغ میں جو سوچیں آ رہی ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں، صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ، یعنی اسے ذبح کرو، اس کا خون نکال دیا ہو، دوسرا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سمجھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ نے ماری ہو، یعنی ایک مردہ جو ایک جانور جو خود بخود مر جائے، یعنی اس کا گلا گھٹ جائے وہ مر جائے، کسی سے ٹکر ہو جائے وہ مر جائے، یا چھت سے گر کے وہ مر جائے، جو ہم نے پیچھے ان کی مختلف قسمیں پڑھی ہیں، جس میں سے اسے ذبح نہ کیا جائے اور اس کا خون نہ نکلے، وہ خود بخود مر جائے، تو یہود نے کیا شرارت کی، مسلمانوں کے دل میں کیا شک ڈالا کہ ان سے پوچھو جو چیز اللہ نے ماری ہو اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو۔ یعنی ایسی ٹرک کر کے انہوں نے یہ بات کی نا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور مر گیا ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی گائے ہے، وہ ٹکر لگا، آپ نے قربانی کے لیے رکھی، وہ چھت سے گر کے مر گئی، اچھا، یا پھر ایکسیڈنٹ ہو کے اس کا مر گیا، یا پھر گلے میں اس کی رسی پھنس گئی اور وہ مر گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو اللہ نے ماری ہے اسے تو تم کہہ رہے ہو حرام ہے، اور جو تم خود ذبح کرو گے وہ حلال ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مردہ حرام ہے اور تمہارے ہاتھ سے مردہ جو ہے وہ حلال ہے۔ ایسی ٹرک والی انہوں نے بات کی کہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے شیاطین ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے انسان کے دل میں شک آ جاتا ہے، تو اے لوگوں ان کی شک والی باتوں پر نہ دھیان دینا، فوراً قرآن اور سنت کی طرف آنا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ تم کوئی حرام چیز کھانے پہ مجبور ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے لیے حرام ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے، جو حلال ہے وہ بتا دیا، تو ان کی بات پر شک نہیں کرنا، الا یہ کہ تم حرام کھانے پہ مجبور ہو جاؤ۔ کب مجبور ہوتے ہیں؟ جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بھوک سے مر رہا ہے انسان، وہاں پہ قحط پڑا ہوا ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، یا ریگستان یا ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں پہ اس کے منہ میں کوئی چیز پڑنے کو نہیں، تو اتنا حرام کھا لے جتنی اس سے جان بچ جائے، پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے، نہ ہی ذائقہ لینے کے لیے کھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ایک علماء یہود نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ مرا ہوا جانور تو کھا لیتے تھے لیکن خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے۔ مرے ہوئے کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اسے اللہ نے مارا ہے لہٰذا اس کا کھانا جائز ہے، اور خود ذبح کرنے کو، کسی جانور کا خون بہانے کو یہ سمجھتے تھے کہ چاہے اس کے اوپر اللہ ہی کا نام لیا لیکن کہتے تھے کہ ہم نے جانور کے اوپر ظلم کر دیا۔ اسی بنا پر یہود نے ان مسلمانوں کے خلاف اکسایا، حالانکہ یہود تو اصل بات سے واقف تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود بھی ذبح کر کے جو ہے وہ اپنا جانور کھاتے ہیں۔
مگر اسلام کی دشمنی میں ان دونوں کو دوست بنا دیا۔ کس کو؟ یہود و نصارہ کو، اور یہود اور مشرکین مکہ کو۔ یہود کے اس پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ان کی گمراہ کن چال سے ان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی حلال طریقے سے ذبح کیا جائے، اسے کھانے میں تمہیں کسی قسم کا تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا پروپیگنڈے کا کچھ اثر قبول نہیں کرو۔ جو چیز حرام ہے وہ میں نے بتا دی ہے، جو چیز حلال ہے وہ بتا دی ہے۔ اس طرح کی باتوں سے، اب یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلتی رہتی ہیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ہم اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بات سچ ہوگی، تو کیا کرنا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ جب ایسے آپ کو شک لگے فوراً قرآن کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا احکامات دیے ہیں، یا حدیث میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، نیٹ پہ آپ ڈالیں گے آپ کو سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، گوگل پہ جا کے کہ فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، فلاں مسئلے کا حل کیا ہے، وہ آپ کو ساری تفصیل آپ کو بیان کر دیں گے۔ تو شک میں نہیں پڑنا، کیونکہ شک ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہر گناہوں سے مطلب کیا ہے؟ ایسے گناہ جنہیں دیکھ کر دوسرے دیکھ سکیں، اور باطنی گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکے، جیسے کفر و شرک، عقیدہ، حسد، بغض، بخل، تکبر وغیرہ، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ اور ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جو سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلدی اس کی سزا مل جائے گی۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کی دلوں میں شکوک ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اپنی مثال دیکھی نا کس طرح انہوں نے شک ڈالا تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ یعنی ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو روشنی میں ہے، اور ایک ایسے شخص کی مثال جو تاریکیوں میں ہے۔ یہاں مردہ سے مراد روحانی طور پہ مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے آیا اور اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسرا شخص جو کافر ہے وہ کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اسے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملتی۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ اور نکلنے کے لیے راہ اس لیے نہیں ملتی کہ انہیں یہ تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے برے کام اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ آج کفار کو آپ دیکھیں وہ اپنے ہر کام کی کوئی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس برائی کو کرنے میں کیا ہے، وہ اس برائی کو یعنی کوئی بھی گناہ کو بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، اسی طرح سے جو قیامت ہوگی اس میں بھی کافر اندھیرے میں ہوں گے، سب لوگ اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے نور دیں گے، اور اپنے اعمال، انسان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ جس کو نور ملے گا وہ اس نور کی روشنی میں قیامت کے اندھیرے میں چلے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال بیان کی، جو کافر ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں ہوتا ہے، اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر وہ کفر کو چھوڑ نہ دے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، یعنی بڑے لوگ، یعنی ہماری سوسائٹی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امیر امراء ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جن کی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، وہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا، وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں۔ کیوں مکر و فریب کرتے رہیں؟ پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، مگر انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں بڑے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ حکومت پہ ان کا قبضہ قائم رہے، تاکہ اقتدار کی کرسی ان سے نہ چھوٹے۔ وہ اس چکر میں کفر بھی کر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسول کو ملی ہے ہمیں بھی نعوذ باللہ وہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔
یعنی وہ طرح طرح کے بہانے کرتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے کہ ہمیں بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا ہے، ہمارے اوپر بھی قرآن اترے، ہمارے اوپر بھی یہ صحیفے اتریں، ہم اپنے ہاتھ سے چھو کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کس کو میں نے رسول بنانا ہے، کس کے اوپر میں نے وحی ڈالنی ہے اور کس کے اوپر نہیں کرنی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینہ کھول دینے سے کیا مراد ہے؟ وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اس کا حق ہونے پر اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ اور سینے میں گھٹن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی ان کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس دعوت کو سمجھنے اور اس میں غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے اس رویے سے یہ گھٹن دم بدم بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے اس وقت اسلام کی کامیابی سے اتنی کوفت ہوتی ہے جیسے وہ بمشکل کسی بلندی یا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہا ہو اور سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو۔ یعنی جیسے آپ نے کہیں پہاڑ کی چوٹی کو چھوڑیں، ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہی ہم تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہمارا سانس پھول جاتا ہے اور ہم مستقل آگے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، تھوڑا ہم رک کے ریسٹ لے کے پھر آگے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں مجبوری میں سیڑھیاں اوپر چڑھیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا سانس پھول جائے گا، ہمارا دم پھول جائے گا، ہم سے آگے چڑھا نہیں جائے گا، ہمارے لیے اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوتی، قرآن کی محبت نہیں ہوتی، اس کا دل بھینچنے لگتا ہے، اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قرآن ان کو سننے کو کہو، چاہے تلاوت سننے کو کہو، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں سناؤ، اپنا خود ہی آپ سن لیں۔ ان کو قرآن سننے سے، قرآن کی باتیں سننے سے یا دین کی باتیں سننے سے ان کا دل گھٹنے لگتا ہے، سینے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آگے؟ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے۔ ناپاکی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ نیز رجس کا معنی ناپاکی بھی ہے اور عذاب بھی ہے، یعنی اگر عذاب ہو اس سے مراد دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دینا ہے، اور آخرت میں وہ تو عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اپنے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دی؟ ہم نے پچھلی جتنا بھی پڑھا ہے کہ اس میں شرک کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، نظر و نیاز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، حلال و حرام کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ وہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، ان کے نیک اعمال بیان کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوں گے۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، کہ اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا۔ یعنی کس طرح سے تابع بنا لیتے ہیں جنات؟ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اسے جان کی خطرہ درپیش ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا، جو شخص اس سے پناہ مانگتا تو وہ اس کی فریاد کو بھی پہنچتا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوا کرتا تھا جو ایسے آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولا نہ سماتا اور کہتا میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا ہوں۔ جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت برے لوگوں کی ہے جنہیں خبیث روحیں کہا جاتا ہے۔ یہ روحیں بعض اوقات سفر میں اور بالخصوص ناپاک جگہوں میں کوئی بری سی شکل دھار کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہیں اور ان پر اپنا رعب جماتی ہیں۔ اسی لیے بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں رسول اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہ یوں ہے، اے اللہ میں جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بدروحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں اور انسانوں میں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں کے گروہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے رب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا تاکہ یہ وقت آ پہنچا کہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ کیا فائدہ اٹھایا؟
یہ کہ ان کو قابو میں کر کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ یہ سارا کاروبار چونکہ جادو سے ملتا جلتا ہے اور جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا قرآن کی نظر میں یہ بھی کفر ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے جنات اور انسانوں کی سزا دوزخ مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے ہیں، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے دوست کو اچھا دوست رکھو، نیک دوستوں سے تعلق رکھو، اچھی صحبت رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے دوست کے مطابق، یعنی جو لائک مائنڈڈ پیپل ہوتے ہیں، جن کے دل دماغ ایک جیسے ہوتے ہیں، جو ایک جیسی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جوڑ دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ یعنی انسان سے پہلے اس زمین پر جن ہی آباد تھے، اور یہی بات ہے کہ ان میں بھی رسول آتے ہوں گے، لیکن انسان کے زمین پر آباد ہونے کے بعد سلسلہ نبوت انسانوں کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ جو رسول انسانوں کے لیے ہوتا وہی جنات کے لیے بھی ہوتا۔ انسانوں میں رسول آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، جنات نہیں ہیں۔ جن رسول سے فائدہ کر سکتے ہیں کیونکہ رسول انسان ہوتے ہیں جو اپنی شکل بدل نہیں سکتے، لیکن اگر رسول جنات میں سے ہوتے تو ان سے انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کے لیے بھی رسول ہونا قرآن کے 2 مقامات سے ثابت ہے، سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے اور سورہ جن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ پھر وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف یہ گواہی دیتے ہیں، بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے، کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، آیت نمبر 131۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر دے۔ ظلم سے تباہ کر دے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں کے ان کے گناہوں کے انجام سے خبردار کیے بغیر انہیں اس دنیا میں تباہ کر ڈالے یا آخرت میں عذاب دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور پیغمبر جو تھے وہ بھیجے تھے تاکہ لوگ ان کی باتوں پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد اگر کسی کو بغیر انبیاء کے آئے اللہ تعالیٰ پکڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ میں کسی بھی بستی کو ظلم سے تباہ کرنے والا نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 132 میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور مہربان ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ہم لوگوں کو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں، قرآن ہماری الہامی کتاب ہے اور قیامت نے آنا ہے، جنت اور جہنم ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، بس یہی ہماری زندگی ہے، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، ہم نے اگلی زندگی میں نہیں جانا۔ تو ان کو یہ بار بار بتایا جاتا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، جہنم بھی بنا رکھی ہے، جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے تو جزا ہے، جو برے کام کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ تو وہ کہتے تھے اچھا قیامت آئے گی، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے لاؤ ذرا ہمیں قیامت لا کے دکھا دو، یا آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھا دو، یا زمین کا ٹکڑا گرا کے دکھا دو، کسی طریقے سے ہمیں قیامت لا کے دکھا دو۔ تو ان کو نہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹے
کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں ظلم سے مراد شرک اس لیے کیا گیا ہے کہ آئندہ مشرکوں کے بعض کام اور رسومات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب جو ہم پڑھیں گے یہاں پر شرک کی بات کی جائے گی کہ شرک کس طرح سے مشرکین مکہ یا بت پرست کرتے ہیں۔ اور جو کھیتی اور مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا، اور اپنے گمان سے یعنی اپنے خیال سے یوں کہتے تھے یہ حصہ تو اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہوتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مشرکین نے صدقہ و خیرات کرتے وقت اللہ کا حصہ الگ سے مقرر کر رکھا تھا، اور اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کا الگ حصہ مقرر کر رکھا تھا۔ ان کا پہلا ظلم تو یہ تھا کہ اس بات کے اعتراف کے باوجود کہ ان کی کھیتی اور ان کے مویشی اب جو جن کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ اس میں مقرر کر دیا تھا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے گمان کے مطابق یعنی اپنی خیال کے مطابق خود ہی شریعت بنا بیٹھے تھے، اور ان کا یہ جھوٹا زعم تھا کہ ہم اللہ کا حصہ تو اس سے نکالتے ہیں کہ ہماری کھیتی و مویشیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور دوسرے معبودوں یعنی دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، ستاروں کی روحیں پہلے بزرگوں کا روحوں کا حصہ اس لیے نکالتا ہے کہ انہیں جو کچھ مل رہا ہے انہیں کی نظر کرم ہے۔ یعنی دیکھیں کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، آگے جو آیتیں آئیں گی نا وہ کھیتی کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، پودوں اور یہ جو پھل پھول کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں آئیں گی، اور ان کے نظر و نیاز کے بارے میں آئے گی۔ کیوں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بیان کیا؟ دیکھیں بارش برسانے والا کون ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا ہے۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اب بارش برسانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے ایک انسان کے لیے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ابھی ہمارے لاہور میں جب فوگ بہت زیادہ اسموگ ہو گئی تھی تو وہاں پہ آرٹیفیشل بارش کروائی گئی تھی، لیکن اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا سب کچھ خرچ، جب وہ تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تب وہاں کی اسموگ ختم ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ سورج آتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر پیوریفائی ہوتے ہیں، خالص ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ اے ہوا جاؤ یہ بادل اٹھا کے فلاں جگہ پہ لے جاؤ، فلاں جگہ پر اتنی بارش برساؤ، فلاں جگہ پہ اتنی، ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اتنے قطرے برسیں گے، اتنے زمین کے اوپر ہوں گے، اتنے زمین کے اندر جذب ہوں گے، اتنے یہ کنووں میں چلے جائیں گے، اتنے یہ پودوں کے اوپر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ایسے کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو آپ نے کھیتوں میں دیکھا ہوگا، اور جو گھروں میں جو اگاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کسان تو بیج ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی جو ہے ان کو اگائے گا، تو ہی ان کو آگے بڑھانے والا ہے۔ تو بارش آتی ہے تو وہ جو بیج ہوتے ہیں نا وہ پھر پھوٹنے لگتے ہیں۔ جب بیج پھوٹ کے جب ان کی کونپلیں نکلتی ہیں نا تو جن کے کھیت ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ کسان کا دل خوشی سے لہلہانے لگتا ہے کہ میری کھیتی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اگر کسان بیج ڈالے کھیت میں لیکن اللہ اسے نہ اگائے، کون بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودے نکال سکتا ہے؟ کون پتے نکال سکتا ہے؟ کون جڑ، کون تنا نکال سکتا ہے؟ کون پھل پھول نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بیج کے اندر سے، چھوٹی سی بیج کے اندر سے کہاں سے چیزیں نکلی چلی آ رہی ہیں، اس میں سے شاخیں، اس میں سے جیسے گندم میں بالیاں، گندم کے دانے، گندم کے چھلکے، کہاں سے نکلا چلا آ رہا ہے۔ ایک بیج کے اندر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں سے نکال دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ گھاس پھوس بنایا تمہارے کھانے کے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اب ہم پھل کھاتے ہیں، جیسے سردیوں کا موسم ہے، ہم مالٹا کھا رہے ہیں، کینو کھا رہے ہیں، یا گرمیوں میں آم کھا رہے ہیں، یا جو تربوز جو بھی پھل ہے، پھل کا اندر کا تو ہم حصہ کھا لیتے ہیں، باہر کا حصہ پھینک دیتے ہیں، وہ جانور آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا زمین کے اوپر ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ کوئی بھی کوڑا کرکٹ نہ پھیلے۔ وہ جانور آتے ہیں، وہ جانور آ کے وہ چھلکے اور وہ سبزیوں کے چھلکے اور وہ پھلوں کے چھلکے اور وہ جو درخت کے پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ گھاس اگ جاتی ہے، وہ سارا چرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہمیں جانوروں سے کیا ملتا ہے؟ دودھ۔
دودھ ملتا ہے نا ہمیں جانوروں سے، دودھ ملتا ہے، دہی ملتا ہے، اور دودھ کی پروڈکٹس ملتی ہیں، ڈیری پروڈکٹس ملتی ہیں، چیز بناتے ہیں، کھویا بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، دودھ سے فیکٹریاں لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حلوائیوں کی دکان دودھ پہ چلتی ہے، بیکری دودھ سے چلتی ہے، کتنے سارے کام جو ہیں وہ دودھ سے ہوتے ہیں، دہی سے ہوتے ہیں. ڈیری فارم کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، ایک کاروبار ہے جو لوگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے جب آپ گوشت کا دیکھیں، جو جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، چاہے چکن کا ہو، چاہے گوشت کا ہو، چاہے بیف اور مٹن، کچھ بھی گوشت ہوتا ہے، یہ جانوروں سے آتا ہے. اور جانور یہ زمین پہ یہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں اس سے آتا ہے. اب ان جانوروں کے گوشت سے کتنی انڈسٹریز، کتنے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، سارے ریسٹورنٹ تو گوشت سے چلتے ہیں. لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ منسلک ہے. لانا لے جانا، آپ آرڈر کرتے ہیں، آپ کے گھر میں ڈیلیوری دے کے جاتا ہے، تو اس کا بھی رسک چل رہا ہے، ہم لوگوں کا بھی رسک چل رہا ہے. اور ایک رسک سے اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے کاروبار باندھے ہوئے ہیں. پھر جانوروں کا جو کھال ہوتی ہے، ریشم جو چمڑا ہوتا ہے، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے چمڑے کی پروڈکٹس بنتی ہیں، جیکٹیں بنتی ہیں، اور لا تعداد. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک سب سے بڑا جو ہے وہ چمڑے کا ایکسپورٹر ہے، اس میں چمڑے کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پہ بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بال ہوتے ہیں، جو دمبے کے بال ہوتے ہیں، اس سے کیا کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تم انہیں استعمال کرو. استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہم ذبح کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. پھر اس ذبح کیے ہوئے جانوروں کو ہم خود کھاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. لیکن مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ انہیں بھی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پیر کے پاس، مزار کے پاس لے جا کر، یا اپنے دیوتا کے پاس لے جا کر، یا اپنے بت کے پاس لے جا کے اس کے سامنے ذبح کرتے تھے. اور اس کے نام کا جانور ذبح کرنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ ہم نے تمہارے نام قربان کیا. بھائی اس بت نے کیا کیا ہے؟ وہ بت تو خود بخود بے جان ہے. اگر بت بنانے والا ایک آنکھ بنا دے گا تو وہ اپنی دوسری آنکھ نہیں بنا سکتا. اگر بت بنانے والا ایک ہاتھ توڑ دے تو وہ دوسرا ہاتھ اپنا بت خود نہیں بنا سکتا. اگر بت بنانے والا بت کو اٹھا کے پھینک دے، توڑ دے، بت کچھ نہیں کر سکتا. تم اس بے جان بت کو اس اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیتے ہو، جس اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست صفات ہیں کہ انسان سوچنا چاہے تو انسان کا دماغ معاف ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور تم جا کے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، بری امام پہ، تو جو لاہور کے داتا صاحب ہے ادھر، اور جو سندھ میں جو اس قدر کا بازار بنائے ہوئے ہیں، وہاں جا کر تم قربان کرتے ہو، وہاں جا کے تم قربانیاں دیتے ہو، تو کتنا برا تم حصہ کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جیسے ایک کھیت ہے، ایک فصل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ یہ جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کی ہیں، ان لوگوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا حصہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی اپنی بتوں کا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شریکوں کا ہے، اور جو شریکوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہوتا تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے یہاں کھیت اگا ہے، ٹھیک ہے، کھیت میں ایک حصہ تو آپ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ اگلے سال فصل بونے کے لیے اس میں سے بیج نکال لیے، اپنے استعمال کرنے کے لیے نکال لیے، بیچنے کے لیے نکال لیے، وہ آپ کا اپنا حصہ ہے. ایک حصہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا زکوٰۃ نکالنے کے لیے، ایک حصہ آپ نے اپنے دیوتا کے لیے رکھا، یا مزار والے کے لیے رکھا، یا پیر صاحب کے لیے رکھا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اتنا حصہ نکالنا ہے. اب ہو گئی بارش کم، اور یا آپ کو ٹیوب ویل سے پانی ملا کم، آپ کی فصل تھوڑی سی اس کے مطابق نہ ہوئی جو آپ نے سوچ رکھی تھی، کم ہوئی. اب آپ نے سوچا کہ میرا تو جو ہے، میں نے تو اپنا حصہ لینا ہی لینا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اپنے بچوں کا، میرا حصہ تو کم نہیں ہوگا. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ جو بت ہے نا، ان کو بھی ہم نے خوش کرنا ہے، ان کا حصہ بھی کم نہیں کریں گے. ایسا کرتے ہیں اللہ کا حصہ کم کر دیتے ہیں. اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری خوراک کی، تو ہم اللہ کا حصہ کم کر دیتے ہیں اور اپنے دیوتا کو دے دیتے ہیں اور ہم خود لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا ظلم ہے جو تم یہ کرتے ہو. جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کے حصے میں تو شامل نہیں ہوتا، جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شریک کر دیتے ہیں. کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو بڑا خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ یعنی شک والا بنا دیا.
یہاں پر دیکھیں وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو حرام ہوتی ہیں۔ تو قتل اولاد کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو اس آر کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کا داماد بنے گا جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، پھر اگر وہ کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئیں یا بیاہی گئیں تو پیچیدہ مسائل پیش ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ پر توکل نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو خود بیٹا ہو یا بیٹی اس لیے مار ڈالتے ہیں کہ ان کا خرچ برداشت نہ کر سکیں گے یا اپنا معیار زندگی برقرار نہ رکھ سکیں گے۔ اس جرم میں آج کی دنیا کا تقریباً پورا معاشرہ شریک ہے، جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر برتھ کنٹرول، اسقاط حمل اور عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے طریقے دریافت کر کے اس جرم کا اعلانیہ ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ کام حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتے ہیں، اور اس فعل کو بہت اچھا کہا جاتا ہے کہ بھائی 2 ہی بچے ہوں، اس سے زیادہ بچے نہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ بتوں کے نام پر منت مانا جاتا ہے کہ اگر میرے اتنے بیٹے پیدا ہو گئے تو میں ایک بیٹا فلاں بت کے حضور قربان کر دوں گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوں گے تو ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ پھر اس منت کا قرعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلتا ہے، بالآخر 100 اونٹوں کی دیت کے مقابلے میں ٹھہرایا، مثلا یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک بیٹا یا بیٹی فلاں بت کے حضور دے دوں گا۔ اب آپ نے سنا ہوگا یہ دولہ شاہ کی چوئی جو کہا جاتا ہے کہ دولہ شاہ کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں سے ان کو بچہ اللہ ہی جانے کیا، اللہ تعالیٰ تو دینے والا بچہ ہے۔ اچھا، جب ان کو بچہ ملتا ہے تو کہتا ہے ہم پہلا بچہ یا کون سا بچہ جو ہے یہ دولہ شاہ کے مزار کے اوپر لا کے ان کے یہاں چھوڑ دیں گے۔ اچھا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لے کے بچے کو ان کے سر کے اوپر نا ٹوپی پہنا دیتے ہیں، لوہے کی ٹوپی پہنانے سے اس بیچارے بچے کا سر جو ہے وہ لمبوترا سا ہو جاتا ہے، چہرہ لمبوترا سا ہو جاتا ہے، اور بچے کے دماغ متاثر ہوتا ہے تو وہ دماغ سے سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ تو اسی طرح کا نکلا جو چوہے کی شکل کا نکلا ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ ہمیں دولہ شاہ کے چوہے نے دیا ہے۔ اسی طرح بعد دوسرے مزار پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پیرا دتا، اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں پیرا دتا، کہ یہ پیر نے دیا ہے ہمیں بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کام کرتے ہو نا اور اس کے مطابق کام کرتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہو، دیا اللہ تعالیٰ نے ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے نام کیا رکھو؟ سب سے اچھا نام عبداللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ بندگی جو ہے وہ پسند ہے کہ بندہ میرا بندہ کہلائے اور کچھ نہ کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے تمہارے دین میں تمہیں شک میں ڈال دیا ہے، یہ چیزیں ڈال کے۔ اب اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور گاؤں میں ان کو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے ابا جی کرتے تھے، ہمارے اماں جی کرتی تھیں، ہماری دادی جی کرتی تھی، نانی جی کرتی تھی، یعنی وہ پیچھے اپنے بڑے لوگوں کی باتیں شروع کر دیں گے کہ نہیں وہ کرتے تھے تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ اور جب ہم انہیں قرآن کی بات بتائیں گے تو وہ کہیں گے تسی تو نئی باتیں کرتے ہو، یہ کون سی باتیں ہیں؟ یعنی قرآن کی باتیں انہیں بڑی نئی باتیں لگتی ہیں کہ تم ہمیں کیسی باتیں سمجھا رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے نہیں، قرآن تو 1400 سال پہلے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ قرآن تو صحیح ہے، محکم ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ نئی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتا، لہٰذا انہیں جانے دیجئے اس بہتان کو بھی وہ جس میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، یعنی وہ کہتے تھے اس قسم کے کیا، انہوں نے کچھ نا اقسام بنا کے رکھی تھی کہ اس قسم کے مویشی ہم نہیں حلال کریں گے، اس قسم کی کھیتی ہم نہیں حلال، اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ انہیں ان کے خیال کے مطابق وہی کھا سکتا تھا جسے وہ چاہتے تھے۔ مثلاً کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا اور نہ بوسلا، یعنی وہ کہتے تھے کہ فلاں گھوڑا جو ہے یا فلاں جانور جو ہے، خچر جو ہے، جو گدھا بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب ہم اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے، یہ ہم نے فلاں بت کے نام چھوڑ دیا ہے، اب اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو حرام نہیں کیا، میں نے تو وہ گھوڑا گدھا خچر اسی لیے بنایا ہے کہ تم اس کے اوپر سوار ہو، تم اپنا سامان ڈالو، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ تم نے اپنے اوپر خود حرام کیا۔ پھر کچھ مویشی ایسے تھے جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، پھر کس کا نام لیتے تھے؟ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا نا کہ یہ جانور میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم اس پر سواری کرو، اس کا گوشت کھاؤ، تم نے اپنے پر حرام کیوں کیا؟ اللہ ان قریب ان کے اس بہتان بازی کا یا غلط عقیدے کا بدلہ دے گا۔
ان مشرکوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جس کسی کھیتی یا مویشی کے متعلق وہ منت مان لیتے تھے کہ کسی بت کی یا کسی دربار کی یا کسی حضرت کی، پیر کی، فقیر کی، یہ اس کے لیے مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ اس قسم کی نظر ہو تو اسے فلاں لوگ کھا سکتے ہیں اور فلاں فلاں نہیں کھا سکتے۔ اپنے مرضی کے لوگوں کو کھلاتے تھے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ پھر جن مویشیوں کو بتوں یا درباروں کی نظر کیا جاتا تھا ان پر عام لوگوں کا اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا حرام تھا کہ اب ہم اس کے اوپر سواری نہیں کریں گے، اب ہم نے اسے بت کے نام یا کسی دربار صاحب کو یا پیر صاحب کو دے دیا ہے، اب ہم نے اس پہ سواری نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ حج کے سفر میں بھی اس پہ سوار کرنا منع ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا۔ ان نظر کردہ جانوروں میں سے صرف دربار کے مجاور اور بتوں کے جو پنڈت ہوتے تھے وہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب دیکھیں ان کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، وہ کہتے تھے جو تم جانور لے کے آئے ہو نا پیر صاحب کا، تم نہیں اب اس پہ کھا سکتے، تم اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، تم اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اب ہم دودھ پئیں گے، ہم گوشت کھائیں گے، ہم سواری کریں۔ بھائی تم اپنے پیر کو دو نا جس کے لیے تم نے کہا ہے، چاہے مردہ یا زندہ، تم کیوں کھا رہے ہو؟ یہ ان کے کھانے پینے کے طریقے ہیں، یہ ان کے لینے کے طریقے ہیں۔ مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ معبودان باطل کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ دودھ دوہتے وقت، سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اور کھاتے وقت کہ غرض کسی وقت بھی اب اللہ کا نام لینا منع تھا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جانور ہمارے بس میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ تم اسے استعمال کرو، اور اس کو کتنا معصوم بنایا کہ وہ ہمیں مارتا بھی نہیں اور آرام سے آ کے ہماری باتیں مان لیتا ہے۔ اور پھر کیا کرتے تھے کہ اس کے پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے اللہ کا نام نہیں لینا، استغفر اللہ، تاکہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کہیں شریک نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی بڑی بات کرتے تھے۔ پھر جو مویشی بتوں یا آستانوں کے نام وقف ہو چکے تھے، مثلا بحیرہ، صائبہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، ان کے ہاں ماداؤں کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے پیٹ سے بچہ نکلتا، یعنی اپنے بت انہوں نے بنائے تھے بحیرہ، صائبہ، یہ بتوں کے نام ہیں، وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ جو مادائیں ہوتی تھی نا جانور وہاں لے جاتے تھے۔ اچھا وہاں پہ اگر پیٹ سے، پھر وہاں جا کے ذبح کرتے تھے، اگر پیٹ سے زندہ بچہ نکلتا تھا نا تو اس زندہ کا گوشت صرف مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھاتی تھیں، یہ انہوں نے اپنے سے نکالا تھا، اللہ نے تو حرام نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر مردہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں۔ ایسی باتیں یا اس سے ملتے جلتے رسوم ہمارے ہاں بھی رائج ہے۔ مثلا بی بی صاحبہ کی سحنک جسے صرف سہاگن عورتیں کھا سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ فاطمہ بی بی کے نام کے کوئی وہ پڑھا جاتا ہے، اور قصہ کہانی پڑھنے کے بعد وہ جو کنڈے ٹائپ ہوتا ہے اس میں بڑی سی پرات ہوتی ہے، اس میں کھانا رکھا ہوتا ہے، اس میں صرف سہاگنیں آ کے کھائیں گی، ناؤز باللہ جو بیوہ ہے یا جو ان میرڈ ہے یا جو طلاق ہے وہ نہیں کھا سکتی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ مرد اور بیوہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ سب کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے ملتے جلتا جو ہے نا حقیقے میں بھی ہوتا ہے کہ حقیقہ ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، حقیقہ ہوا ہے۔ اچھا جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے حقیقہ کا گوشت بنایا ہے، اب وہ گوشت بچے کے والدین نہیں کھائیں گے، سارے رشتہ دار کھائیں گے، وہ بیچارے بیٹھ کے کچھ اور کھائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کس نے حرام کیا ہے؟ حقیقہ کا گوشت اور ثواب والا گوشت ہے، یہ تو سب کو ملنا چاہیے، والدین کا تو سب سے بڑا حق ہوتا ہے، والدین کو ہی نہیں ملتا۔ نہیں والدین کے پر حرام ہے، والدین نہیں کھا سکتے، تم کچھ اور کھاؤ، اور جناب جو گوشت ہے وہ سارے لوگ کھائیں گے، والدین بیچارے منہ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ، ہمارا حقیقہ، ہمارا پیسہ، اور ہم ہی نہیں کھا سکتے۔ اس طرح کی بہت سی جو ہیں اختراعات انہوں نے خود سے خود پیدا کی تھی۔ وہی تو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پہ چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیز کھجوریں، کھیتیاں پیدا کی جن سے طرح طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس نے زیتون اور انگور، انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزاج ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں ان سے خود بھی کھاؤ، فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں درخت دیے، پھل دیے۔ اب آم کے درخت کتنے زیادہ، ملتان میں کتنے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، خانپور میں دیکھ لیں آپ جو مالٹوں کے کتنے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ دیے ہیں۔ اب ایک انسان کوئی بھی کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی لے آئے نا، وہ ایک بیج سے ایک درخت پیدا نہیں کر سکتا۔ ہماری جتنی فیکٹریاں قائم ہیں نا، جتنی ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خام مال ملے
جیسے اورنج ہے، اورنج ملے گا درخت سے، تو اسے توڑیں گے، پھر اس سے جیم، جیلیز، مارملیٹ، اس سے کیک اور طرح طرح کے جوسز، سب چیزیں وہ بناتے ہیں۔ بھائی مالٹے مل رہے ہیں تو بنا رہے ہیں نا، مالٹے اگر نہ ملیں، اورنج نہ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود سے تو فیکٹری میں پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں، پھر ہم ان سے چیزیں بناتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے بتوں کے پاس جا کے ان پر نظریں چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہم ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ تمہیں حرام نہیں کیے، یہ تو میں نے تمہیں گفٹ دیے ہیں، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لیے تمہارے غذا کا بندوبست کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر اتنا مہربان ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ایک دن پہلے صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، کھانے پینے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا کھائیں گے، کہاں بٹھائیں گے، پورا ہم سیٹنگ کرتے ہیں۔ جب مہمان چلے جاتے ہیں، مہمان کے پاس عزت سے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جب مہمان چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی کتنا پھیلاوا ہوتا ہے، اس کو سمیٹنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا میں مہمان کی طرح رکھا ہے نا، ہمارے آنے سے پہلے درخت اگا دیے، کھیتیاں اگا دی، جانور دے کے جاؤ، جانور آئیں گے تو میرا بندہ جو ہے وہ چل چل کے تھک نہ جائے تو جانور پہ سوار ہو جانا۔ میرے بندے کو اگر دیکھو ابھی تو فیکٹریاں نہیں لگی، ابھی دنیا میں نیا نیا آیا ہے، اسے بھوک پیاس لگے گی تو چلو اس کا دودھ نکال کے پی لے، اور اس کا پیٹ میں نے اس کے ساتھ میدا لگایا، اس کو بھوک لگے گی تو اسی کو ذبح کر کے کھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور چلتی پھرتی فیکٹریاں لگا دی ہیں ہمارے لیے، جو فٹافٹ ہمارے لیے گوشت نکال رہی ہیں، دودھ نکال، اور جانور کھا کیا رہے ہیں؟ گھاس، گھاس کھا کر وہ اپنے معدے میں دودھ بھی بنا رہے ہیں۔ ایک طرف سے گوبر بھی ان کا جا رہا ہے، ایک طرف سے خون بھی جا رہا ہے۔ نہ گوبر دودھ میں ملتا ہے، نہ دودھ جو ہے گوبر میں ملتا ہے، نہ خون جو ہے وہ دودھ میں ملتا ہے۔ دودھ الگ سفید میٹھا شیریں، اور گوبر الگ ہوتا ہے اس کی بدبو، اور جو خون ہوتا ہے وہ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حق دو۔ حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز چوپائیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں، یعنی بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ایسے جن کی کھالوں اور بالوں سے ہم ملبوسات تیار کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ شیطان کیا بہکاتا ہے کہ ان کو مت کھاؤ، ان کے اوپر سواری مت کرو، اور ان کو اگر ذبح کرنا ہے تو کہاں؟ بتوں کے اوپر جا کے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، کل 8 جوڑے میں نے پیدا کیے ہیں، بھیڑ کے 2، بکری کے 2، یعنی بھیڑ جو اور اس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ، بکری کے جو بکرا بکری وہ جو ہوتے ہیں 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیا ہے، یا دونوں مادائیں حرام کی ہیں، یا جو وہ بچے ان کے پیٹ میں ہیں وہ حرام کی ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم وحی الہی کی کوئی بات بتاؤ۔ نیز اونٹ کے جن سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے۔ آپ ان سے پوچھے کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کا حرام کیا، یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ حرام نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ پہلے 8 جوڑوں کا ذکر کیا، یعنی کل جن سے 4 ہیں، جوڑے 8 ہیں، مثلا بھیڑ اور مینڈھا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث اور مذکر ہے، بکرا اور بکری یہ مؤنث مذکر نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی یہ نر اور مادہ، گائے اور بیل یہ نر اور مادہ۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 جوڑے ہو گئے اور 8 جانور ہو گئے۔ یہی جانور عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان مشرکوں سے پوچھو جو بتوں کے پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہے اور مادہ حرام ہو گئی، یا مادہ حلال ہے اور نر حرام ہو گیا، یا جانور خود تو حلال ہے مگر اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ زندہ ہو تو کسی پہ حرام ہے اور کسی پہ حلال، اور اگر مردہ نکلے تو وہ سب کے لیے حلال۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ آپس میں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اچھا یہ کس کو دینا، یہ کس کو دینا۔ تو جو بت پرست ہوتے ہیں نا، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ خود شک میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اچھا کس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اچھا اس کو دے دیا، غلط دے دیا تو گناہ ہمارے دیوتا کی مار نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری زندگی بہت آسان رکھی ہے، سب حلال ہیں، بس طریقہ حلال کرنے کا وہ ہے کہ ذبح کرو، اللہ کا نام لو، کھاؤ پیو، سب کھاؤ پیو، کسی کو میں نے حرام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین بہت آسان رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ دے اور تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے۔ یہ جو پیر فقیر اور جو مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کہ یہ چڑھاوے چڑھا دو، تم نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بغیر علم کے، کیونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوتا، تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو وہی میرے پاس آئی ہے میں تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو سوائے مردار کے، اور بہایا ہوا خون، جو بہہ رہا ہوتا ہے نا خون، وہ نہیں کھا سکتے۔ خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ امام حسین کا نام کا کھچڑا پکڑا ہے، شب رات میں جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، پھر 11ویں شریف جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے نام کی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نام کے علاوہ تم حلال چیز کے اوپر کسی دوسرے کا نام لوگے وہ بھی حرام ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا نام، نظر نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نظر نیاز جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے لیے کی جائے گی عبادت، دوسرے کے لیے کی جائے تو دوسرے کی عبادت کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، پھر ان پر گائے کی چربی اور بکری کی چربی بھی حرام تھی، کہ اللہ یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے جمی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر حرام کی تھی، کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے خود حرام کر لی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلا دیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اب تک تم سزا سے بچتے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یعنی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کے ذمے سر جو ہے نا ذمہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں میرا تو قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہود؟ کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یعنی نعوذ باللہ اللہ پہ الزام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح جیسے یہ یہود کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح ان کے آباء و اجداد بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو کہو کہ قرآن پڑھنے کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، سیدھے راستے کی طرف آؤ، یا قرآن کی کوئی بات کہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی جب ہدایت ملے گی نا تو ہم کر لیں گے۔ تو اب ہدایت ایسی نہیں ملے گی کہ ان کے پاس کوئی رسول آئے، رسول تو آ چکا اور قرآن تو آ چکا، اب ہدایت تو انہیں خود ڈھونڈنی ہے، خود قرآن کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی، سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر آ چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جب ہدایت ملے گی تو ہم آئیں گے، ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں سارے انسانوں کو، مسلمانوں غیر مسلموں سب کو دنیا کا مال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں غیر مسلموں کے پاس زیادہ دنیا کا مال ہے، زیادہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، زیادہ وہ امیر کبیر ہیں، پھر مسلمانوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ ہاں لیکن قرآن اور ہدایت اس کو ملتا ہے جو مانگتا ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ قدر کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم قدر کرنے والے نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، جو قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اب ان سے کہیے تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض گمان کر رہے ہو اور گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو، یعنی ایسی بات قرآن میں ہے ہی نہیں بلکہ تم خود سے تم نے گھڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تمہارے جو خیالات ہیں نا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حجت یعنی اللہ تعالیٰ کی دلیل کامل ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی جب سب بچے پیدا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ جب بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بچے پیدا ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اللہ کے لے کے تو کوئی مشکل نہیں تھا، مگر پھر اس دنیا کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا پیپر ڈیفرنٹ دیا ہے، کسی کو والدین کی طرف سے کوئی مصیبت ہے، کسی کے والدین کو بچے کی طرف سے کوئی مصیبت ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کو بیماری میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے، کسی کو معیشت یعنی کسی کی نوکری نہیں، کوئی بھوکوں مر رہا ہے، کوئی افلاس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا پیپر ڈیفرنٹ بنایا ہے، ہر ایک کا پیپر ڈیفرنٹ بنایا ہے، لیکن ہدایت سب نے ایک ہی کتاب سے لینی ہے، وہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی ہمیں دے دیا، یعنی جس کتاب سے دیکھ کے ہم نے اپنا پیپر نقل کرنا ہے وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کا جواب بھی دے دیا ہے،
ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اپنے مسائل کا حل اس میں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اپنی جو ہے مرضی سے حلال و حرام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ پیچھے حلال و حرام کی باتیں آئیں نا، انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کیا تھا، یہ حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے، یہ کھیتی حرام ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ حلال ہیں۔ حرام کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا۔ شرک فی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اچھا علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اور عزیز ہے، غلبے والا ہے، رحمان ہے، رحم کرنے، یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک فی العبادات، عبادات میں بھی شرک کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں ان مشرکوں اور یہودیوں میں موجود تھی۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنی دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بھی، جب دیکھا ہوگا نا، جب دیوی دیوتا ان کے دکھاتے تو ان کے پر زیور پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے عورتوں کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کو زیادہ تر عورتیں بنایا ہوا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ فرشتوں کی بیٹی، یہ فرشتے ہیں اور یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے یہود کیا کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ذات میں شرک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، یہ ذات میں شرک ہے۔ صفات میں کیا شرک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم چلے جائیں کسی مزار والے کے پاس کہ جی ہمیں بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی صفات میں شرک کر رہے ہیں، صفت میں شرک کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہم کسی پامسٹ کے پاس چلے جائیں جی ہمارے جو آئندہ زندگی کے بارے میں بتا دیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ہم نے اس کے صفت میں شرک کیا۔ اسی طرح سے شرک فی العبادات، یعنی جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہیں اسے فریاد کے طور پہ پکاریں۔ جیسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا غوث اعظم تو ہماری کشتی پار لگا دے، اور یا پتہ نہیں اپنے جو ان کے پیر فقیر ہوتے ہیں ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہماری مشکل حل کر دے۔ ان کو پکارتے ہیں، تو پکار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ کیا ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تجھے پکارتے ہیں۔ اور جب کہ پکار یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، یہاں پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مزار والوں کو پکارتے ہیں، پیر صاحب کو پکار۔ پیر صاحب نے کہا جی مجھے پکار لینا، میں تمہارے مدد آ جاؤں گا، میں تمہارے۔ پیر صاحب کیسے خود پکاریں گے؟ اگر انہیں شوگر ہو جائے، بی پی ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ کس کو پکاریں گے؟ وہ اللہ کو پکاریں گے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ اپنے آپ کو فٹافٹ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کتنے پیر ہیں جو 200 300 400 سال سے زندہ ہیں؟ کیا ہم نے اب موت کو کنٹرول کر لیا؟ کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا، سب بے بس ہیں، سب کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو کس کو پکارنا ہے؟ پکار کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں پکار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے دعا کرنی، اے اللہ ہمارا فلاں کام کر دے، اے اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، اے اللہ ہمیں نوکری دے دے، اے اللہ ہماری بیماری دور کر دے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ کس طرح سے وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکارو تو مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کی طرف قریب نہ جاؤ، یہ خواہ یہ کھلی باتیں ہوں، یہ چھپی ہوئی باتیں ہوں، اور یہ کہ کسی جان کے مارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ فحاشی کیا چیز ہے؟ فحاشی جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں، جیسے انسان کے جنسی جذبات ہوتے ہیں اس میں تحریک پیدا ہو جائے، جیسے بے حجابی ہونا، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، سینما دیکھنا، ٹی وی میں ایسی چیزیں دیکھنا، جنسی لٹریچر کا مطالعہ کرنا، عورتوں کی تصاویر جو سب جگہ بورڈوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، طرح طرح کی وہ جو اوریانی تصویر ہوتی ہیں، دوپٹہ وغیرہ تو کچھ ہوتا نہیں، آپ کو پتہ ہے اشتہاروں میں کس طرح سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں،
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का ज़िना और गैर औरतों का देखना है, कानों का ज़िना फहाशी की बातें सुनना है, ज़बान का ज़िना फहाशी की बातें करना, हाथ का ज़िना बुरी अशिया को पकड़ना, पाँव का ज़िना बुराई की तरफ चल के जाना है, दिल का ज़िना बुराई की ख्वाहिश और तमन्ना करना, और फिर शर्मगाह इन सब बातों की या तो तस्दीक कर देती है या तकज़ीब करती है। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेज़ यतीम के माल के करीब बना जाओ, यतीम का माल खाना हराम है। अब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि क्या क्या हराम चीज़ें हैं, यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक़ में बेहतर, यानी उसके खर्च करने के लिए, उसकी कफ़ालत के लिए तुम उसके करीब जा सकते हो यतीम के माल के। और ये कि नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो। हम किसी को उसके मक़दर से, यानी उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। जब कुछ कहो तो इंसाफ से कहो, ख़्वाह बात तुम्हारी किसी करीबी ताल्लुक़ रखती हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब इंसाफ करो तो, जब कोई करो ना अल्लाह ताला के इंसाफ करो तो पूरा इंसाफ करो। जब कोई मुकदमा तुम्हारे अदालत में पेश आ जाए तो पूरा इंसाफ, चाहे तुम्हारा करीबी ताल्लुक़ हो। अब हमारी अदालत में क्या होता है, या हमारे वकीलों के साथ क्या होता है, रिश्वत दे दी। अब जब आपने हमारे हक़ में गवाही देनी है, अच्छा गवाह वहाँ पे खड़े होते हैं अदालतों में, गवाह जो होते हैं वो पैसे लेके, अब वहाँ के क्या जजों को नहीं पता, क्या वकीलों को नहीं पता कि ये तो रोज़ गवाही देते हैं, कभी कत्ल के मुकदमे में गवाही दे रहे हैं, कभी अगवा के मुतल्लिक़ में गवाही दे रहे हैं, कभी चोरी के तो क्या जजों को नहीं पता कि ये तो जो हैं वो हैं पैसे लेके गवाही दे रहे हैं, ये तो झूठे गवाह हैं। सब पता होता है उनको पता है इनका भी काम चलेगा, इनका भी काम चलेगा, इनका भी काम चलेगा। तो पैसे दे के, रिश्वत दे के गवाही अपने हक़ में करवा लेते हैं, और जज साहब, ये वकील, सब लोग जो है वो क्या करते हैं, बेइंसाफ़ी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसाफ़ करो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना उसमें आ रहा हो, तो और अल्लाह ताला के वादे को पूरा करो। ये बातें हैं जिनका अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि ये चीज़ें हराम हैं, शायद तुम नसीहत कबूल करो। यही सीधी राह है, लिहाजा इसी पे चलते जाओ, दूसरी राहों पे ना चलो, वो तुम्हें अल्लाह की राह से जुदा कर देगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इन्हीं बातों को हुक्म दिया है कि शायद तुम टेढ़े होने से बच जाओ। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब दी थी ना, उसमें भी यही बातें थी। आयत नंबर 154 में, सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब दी जो नेक रविश इख्तियार करने वाले के लिए मुकम्मल थी, उसमें हर ज़रूरी बात की तफसील थी। ये किताब हिदायत और रहमत भी थी, और इसलिए दी थी कि शायद वो लोग अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आएँ। ये किताब और ये कुरान जो हमने नाजिल किया है बड़ी बाबरकत है, लिहाजा इसकी पैरवी करो, अल्लाह ताला से डरते रहो, शायद तुम पर रहम किया जाए। इसलिए ये किताब नाजिल की है कि ताकि तुम ये ना कह सको कि किताब तो हमसे पहले के दो गिरोहों यानी यहूद और नसारा पे उतारी गई थी, हमें तो पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ते हैं, हमने तो तौरात कभी पढ़ी नहीं, इंजील कभी पढ़ी नहीं, हमें क्या पता कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने ये कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि तुम बहाना ना बना सको, तुम ये ना कह सको कि हमारे पर तो कोई किताब ही नहीं उतरी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि पैगम्बरों ने क्या कहा। तौरात पढ़ने वाले ने तो हमने तो आज तक तौरात देखी नहीं, देखी है किसी ने? हम में से तो किसी ने तौरात नहीं देखी, किसी ने इंजील नहीं देखी, तो हम ये बहाना तो नहीं बना सकते। अब तो कुरान सबके पास मौजूद है, सबके मोबाइलों में मौजूद है, सबके लैपटॉपों में मौजूद है, सबके हाथ पे हरकत होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अब कोई बहाना नहीं रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाए, उससे कन्नी कतराए, जो लोग हमारी आयत से कन्नी कतराते हैं उन्हें हम उनके उस अमल की बहुत बुरी सज़ा देंगे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 58 में, क्या ये इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या ख़ुद आपका रब आ जाए या उसकी कोई निशानी आ जाए यानी मौजज़ा आ जाए। जिस दिन रब का कोई ऐसा मौजज़ा आ गया तो उस वक़्त किसी का ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मौजज़े की डिमांड ना करो। अगर मौजज़े की डिमांड करोगे और वो कहते हैं कि क़यामत ले आओ, अगर क़यामत आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर इनका ईमान लाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। जो इससे पहले अभी तक ईमान नहीं लाए थे या अपने ईमान की हालत में नेकी के काम ना किए हों, यानी ईमान लाना उस वक़्त और नेकी का काम करना उस वक़्त फ़ायदा देगा जब ईमान की हालत में नेकी के काम किए हों, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ हो, अक़ीदा दुरुस्त हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान हो, कुरान पर ईमान हो, फिर नेकी के काम करेंगे तो वो काबिल कबूल होंगे। अगर अल्लाह को नहीं माना, रसूल को नहीं माना या कुरान को नहीं माना और नेकी के ढेरों काम किए हैं तो वो काम कबूल नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ अल्लाह ताला ने फरमाया।
آپ ان سے کہہ دیجئے تم میں انتظار کرو، ہم میں انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور کئی فرقے بن گئے، ان میں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ پھر وہ خود ہی انہیں بتا دے گا کہ وہ ان کن کاموں میں لگے ہوئے تھے جو آپس میں تفرقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس راہ پہ چلے گا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے یہاں کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کے آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے رحم کرنے والے، اور کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم ایک نیکی کا کام کرو گے نا میں تمہیں 10% اس کا ثواب دوں گا، اگر تم ایک گناہ کا کام کرو گے نا تو صرف اتنا ہی تمہیں سزا دوں گا جتنی تم نے گناہ کیا ہوگا۔ دیکھیں ہم لوگ اپنے بچوں کو کیسے کہتے ہیں کہ اگر تو بچوں کو جوش سے لانے کے لیے تم نے اگر یہ کام کر لیا نا تو تمہیں فلاں کھانا بنا کے دوں گی، فلاں کر کے دوں گی، تو تمہیں جو ہے وہ اس کا بچے کو جو ہے نا وہ پھر شوق بڑھتا ہے، اور اگر تم نے یہ برا کام کیا، تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک کے بدلے ایک ہی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم اگر دکان میں جائیں اور اگر ہم 100 روپے کی ہمیں ایک چیز لینی ہو اور ہم 100 روپے کے لے کے جائیں اور دکاندار ہمیں 1000 روپے کا سامان دے دے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ ہم نے تو 100 روپے کی مانگی تھی اور اس نے ہمیں 1000 روپے کی چیزیں دے دی، ہماری خوشی کا ٹھکانہ ہم سب کو بتائیں گے دیکھو جی وہ دکان والے نے سیل لگا کے رکھی ہے، 1000 روپے کی چیز 100 روپے میں دے دی ہے، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ساری زندگی کی سیل لگا کے رکھی ہے، ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا، ہاں گناہ کرو گے نا تو صرف ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ اتنے رحم والے، اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالوں، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں، کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک نیکی کر لو میں اسے بڑھا کے 10 بنا دوں گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ ان سے کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنوں، یعنی ہماری بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، یعنی کوئی اور رب تو ہے نہیں، میں کوئی اور رب کیوں تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اب ہر چیز کا رب ہم نے کس میں کیا پڑھا تھا کہ کھیتی ہیں، مویشی ہیں، باغات ہیں، بادل ہیں، آسمان ہیں، بارش، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو، جو بیج کی پرورش کر کے اسے بہت بڑا درخت بنا دیتا ہے، پھر اس میں سے پھل کے پھل ہر سال نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں آم کا جو درخت ہوتا ہے وہ ہر سال ٹنوں منوں پھل نکالتا چلا جاتا ہے، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ زمین میں کیا پھلوں کے ڈھیر لگے ہیں جہاں سے نکلے چلے جا رہے ہیں، یا زمین کی مٹی اس میں جا رہی ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اگر پانی بھی جا رہا ہے تو پانی تو پھر شاخوں میں سے ہوتا ہوا، پتوں میں سے ہوتا ہوا ایوپوریٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی جو ہے وہ پھلوں میں چلا جاتا ہے، پھل ہم کھاتے ہیں، پھر وہ پانی ایوپوریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پانی کا سائیکل اللہ تعالیٰ نے ایسا چلایا کہ ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے۔ ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، پھر وہ سمندروں میں جاتا ہے، سمندر سے اٹھ کے ہوا میں جاتا ہے، بارش بنتی ہے، پھر وہ نیچے جاتا ہے، کچھ زمین کے اوپر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پتوں میں، کچھ تالابوں میں، کچھ دریاؤں میں، درختوں میں جاتا ہے، درختوں سے پھر آپ کو پتہ ابھی بخارات نکلتے ہیں سورج کی روشنی میں، پھر وہاں سے وہ دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا سسٹم ہے جس میں کوئی بھی جو ہے نا کوڑا کرکٹ اکٹھا نہیں ہوتا، سب صفحہ چٹ کر دیا جاتا ہے، سب صاف۔ یہ کوڑا کرکٹ انسان ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے، جن باتوں میں تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو نا وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے، اور اسی میں تمہاری آزمائش ہے، یعنی جو تمہیں دیا ہے نا اسی میں آزمائش ہے۔ یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بے وقوف، کسی میں قوت زیادہ ہے، کسی میں کم، جسمانی لحاظ سے کوئی مضبوط ہے، کوئی طاقتور، کوئی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے درجوں میں یہ فرق رکھا ہے، اور یہ فرق انہی فرق سے دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کا امتحان اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، یا وہ خوبی جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے مطابق۔ مثلاً امیر کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا،
دوسروں کے مالی حقوق ادا کرتا نہیں کرتا، زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اچھا، غریب کی آزمائش کیا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے یا رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں۔ عالم کی کیا آزمائش ہے کہ وہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں، اور اپنا جو اس نے علم سیکھا ہے دوسروں کو دیتا ہے یا نہیں، پھر علم کی بنا پر جو ذمہ داریاں اس پہ ہیں وہ ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی رعایا سے کیسے سلوک کرتا ہے، اگر رعایا کا فرد ہے تو اپنے حکام کی کس قدر اطاعت کرتا ہے۔ غرض ہر انسان کا اس دنیا میں خاص مقام ہے، خواہ اس کا درجہ اونچا ہے یا نیچا، اس مقام پر اس کے اسی حسب حال دنیا میں آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہے تو اللہ اسے جلد سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، اگر فرما بردار ہے لیکن اس سے کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اگر اس امتحان میں کامیاب رہا تو اللہ اس کے حق میں بہت مہربان ہے، اسے دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں تمہاری آزمائش ہے، بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، ساتھ ہی وہ یقیناً بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پر سورہ انعام ختم ہوئی۔ الحمدللہ ہم سورہ اعراف شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس صورت میں 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، توحید کی بات جرت سے کرو اور تکلیفیں برداشت کرو، دل تنگ نہ ہو توحید کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہوئے۔ نمبر 2، شرک نہ کرو، یعنی اللہ کی حرام اور حلال میں اپنی مرضی نہ کرو۔ نمبر 3، شرک اعتقاد نہ کرو، یعنی غیب کا علم متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ صورت زمان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ ہجرت سے عین پہلے نازل ہوئی تھی، 11 سے 13 نبوی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے۔ کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام ہے۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور دوسروں کی سرپرستی نہ کرو، اور تھوڑے ہی تم نصیحت کو مانگتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، پھر ان پر عذاب کا وقت آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ظالم ہی تھے۔ جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم نے ان سے بھی ضرور پوچھا ہے، اور ان سے بھی ضرور پوچھیں گے، کہ رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر واضح کر دیں گے۔ آخر ہم اس وقت غائب تو نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں چونکہ تمہیں نظر نہیں آتا تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں غائب ہوں۔ نہیں، بلکہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوگا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا تھا اور تمہارے لیے سامان زندگی بنایا تھا، مگر تم لوگ کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، یعنی شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے لگا تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بہکائے گا اور کوشش کرے گا کہ جنت میں نہ جانا پائے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہے اسی طرح ہمیں بھی بہکائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے کہے میں مت آنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی آگ اور مٹی کا اس نے فرق بتایا کہ میں آگ سے بہتر ہوں اور مٹی اتنی بہتر نہیں۔ لیکن اگر ہم آگ اور مٹی کا آپس میں کمپیریزن کریں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ابلیس کا یہ گمان تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور مٹی بھاری ہوتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر کوٹتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل سکتی ہے، مگر مٹی کے بغیر محنت کے یہ ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔
اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آگ ہر چیز کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، جبکہ مٹی میں اگر ہم بیج ڈالیں تو ہر قسم کے پھلے، غلے اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے، ایک سیکنڈ میں آگ لگتی ہے، پوری بلڈنگ بھسم کر دیتی ہے، جبکہ مٹی کی طبیعت میں انکسار و تواضع ہے۔ اسی آگ کی فطرت پر ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور راندہ درگاہ بن گیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو انہوں نے گناہوں کی معافی مانگ لی، کیوں کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے تھے اور اللہ کے مقرب بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہی وجوہات کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ یعنی حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور تھے، ایک اللہ کے حکم کو نہ مانا، دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہو گیا، تیسرا اس نافرمانی پر نادم ہونے کے بجائے اس نے تکبر کیا اور خود کو اس نے بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ اس پر اللہ کی لعنت و پھٹکار نازل ہوئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم سب اور تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہیں چھوٹے بن کے رہنا ہے۔ ابلیس کہنے لگا اچھا پھر ایسا کیجئے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اب دیکھیں اللہ جو ہے ابلیس کو معلوم تھا کہ قیامت نے آنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کو پلان بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا۔ ابلیس نے مزید یہ جرم کیا کہ اپنے اس نافرمانی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا کہ تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے کمتر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی، تو نے مجھے ایسی آزمائش میں ڈالا میں تیری نافرمانی پہ مجبور ہو گیا، چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا ہے، لہٰذا اب میں جس طرح بھی مجھ سے بن پڑا اس کی اولاد کو ہر ہیلے بہانے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تھوڑے ہی تیرے بندے ایسے رہ جائیں گے جو تیرے فرما بردار شکر گزار ہوں گے۔ یعنی ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، ناشکرہ نہیں ہونا، نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پہ ہوئی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش و نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیرے بہکاوے میں آئیں گے وہ سب تیرے جہنم کے ساتھی ہوں گے۔ یعنی تکبر، سرکش اور نافرمان یہ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو، جو ایک عام انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا سرکش اور نافرمان نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور کہا کہ انسانوں سے بھی جو تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جو شیطان کو جو بڑی زبردست قسم کی جیلسی ہوئی، مجھے تو نکال دیا اور خود یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے جو چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے۔ پہلا وار شیطان کا کپڑے اتارنا تھا کہ آدم اور حوا کے کپڑے اتار دیے جائیں، بے حیائی کی طرف لے جائے جائے۔ آج دنیا میں بھی یہی وار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی۔ جی ہے، اب ٹخنے جو ہے فیشن ہو گیا، ٹخنوں سے جو اوپر شلواریں ہیں، ساری بچیوں کی، عورتوں کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائیں گی۔ پھر جو ہے فیشن کیا ہے کہ سلیو لیس ہیں، آدھی آستین، وہ ہو جائے گا فیشن۔ پھر کیا فیشن ہو جائے گا؟ بغیر دوپٹے کے سب نے پھرنا ہے۔ پھر کیا فیشن ہو جائے گا؟ ٹائٹس پہن کے جس میں ٹانگیں جو بالکل نمایاں ہو جاتی ہیں وہ پہن کے چلنا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کپڑوں کی طرف سے بے حیا انسان کو کر دیتا ہے۔ اسی نے کہا کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی تم جو ہے یہاں اس نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ہم توڑتے نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اسے لگی لپٹی کر کے اس کے اوپر اچھا پیکنگ چڑھا کے بولا کہ یہ دیکھو تم درخت کے پاس جاؤ گے نا، اس کا پھل کھاؤ گے، تم ہمیشہ جنت پہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس نے کئی سالوں میں وسوسے لا کے ان کو دھوکہ دیا ہے اور اس بات پہ مائل ہی کر لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہوگی، جنت کے پتے اپنی شرمگاہ پہ چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگاروں نے پکار کے کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ یہ نہ کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم نے پر ظلم کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم رحم اور نحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جانے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو منع کیا تو وہ کیوں گئے؟ کیسے شیطان کے دام میں پھنسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سالوں گزر چکے تھے، آدم اور حوا دونوں عیش و آرام سے جنت پہ رہ رہے تھے، انہیں اس درخت کے پاس جانے کا خیال بھی نہ آیا، حتیٰ کہ اللہ کا یہ حکم بھول گیا۔
اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا۔ پھر جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، پھر آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے اور ہم نے اس نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا ان میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی، جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا تھا، بھول گئے تھے، اللہ کا حکم بھول گئے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ادھر شیطان نے ان کے دونوں میں وسوسہ ڈالا، سبز باغ دکھایا تو فوراً سیدنا آدم اور حوا اس درخت کا پھل کھانے کو تیار ہو گئے، نہیں، بلکہ مدتوں ان باتوں کو یقین دہانی کراتا رہا، مدتوں دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، تم نے یہ پھل کھا لیا نا تو تم انسانیت سے ترقی کر کے فرشتوں کے درجے پر پہنچ جاؤ گے، اور قسم کھا کے انہیں یقین دلا لیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی بھول ہوگی تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب ابلیس اور آدم علیہ السلام کا کمپیریزن دیکھیں، ابلیس نے اللہ کے نافرمانی جان بوجھ کے کی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بغیر جانے بوجھے بھول سے ہوئی۔ ابلیس سے باس پرس ہوئی، پوچھا تو نے یہ کیوں کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا، اس نے اعتراف کرنے کی بجائے کہ تکبر کیا اور اکڑ کے بیٹھ گیا، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اعتراف کیا، ہم اس سے غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ ابلیس نے اپنے نافرمانی گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ ڈال دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ واقعی میرا قصور تھا۔ ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اور آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف کرنے کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرما دی۔ تو یہاں پر ایک انسان کا اور ایک ایسے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اور ایک ایسے انسان جو تکبر کرتا ہے، ان دونوں کا یہاں پہ کمپیریزن بنایا گیا۔ یعنی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بھی تکبر نہ کریں، اپنی غلطی کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم اکڑیں، غرور کریں اور کہیں کہ نہیں فلاں کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی، کسی کے اوپر الزام نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، اور ایک مدت تک تمہارے سامان زندگی یہاں ہیں، اسی زمین میں تم نے زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یعنی اسے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں تم دفن ہوگے، یہیں سے میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو لوگ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم چاند پہ جا کے بستیاں بنائیں گے، مریخ پہ جا کے بستیاں بنائیں گے، وہاں جا کے مریں گے، وہاں دفن ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرما دیا کہ تم یہی زندہ رہو گے، یہی مرو گے، یہی دفن ہوگے، یہیں سے میں تمہیں نکالوں گا۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے پر لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کا چھپاتا ہے۔ اب پیدا ہوئے تھے ہم انسان، تو ہمارے جسم پہ تو کپڑے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں کپڑے عطا کیے، سب سے بڑی نعمت۔ کپڑوں سے جسم ڈھکتا ہے اور جسم کی جو عیب ہوتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے، سردی گرمی سے ہمیں بچاتا ہے، خوبصورتی ہمیں عطا کرتا ہے نا، ہمیں خوبصورت ہے تو ہم خوبصورت لباس پہنیں گے، اچھا لباس پہنیں گے تو اچھا انسان کو لگتا ہے، زینت ہے اس میں، اور لباس و تقویٰ کا بہتر ہے۔ یعنی تقویٰ کا لباس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ تقویٰ کا لباس کا مطلب ہے حیا کا لباس، شرم کا لباس جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ نیک عمل ہیں، مطلب یہ کہ ظاہری لباس کے ساتھ یہ تقوی کا لباس بھی پہننا چاہیے جو بہت اہم ہے۔ ایک اور فرماتے ہیں مفسرین کرام، یہ وہ لباس ہے جو خوف خدا کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اگر انسان کی اندرونی شخصیت بے لباس ہے، یعنی بے حیا ہے، اور اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ لباس تقویٰ اسے نصیب نہیں ہے۔ تو باہر کی شخصیت کو آپ جتنا چاہے اچھا مہنگا لباس پہن لیں، حقیقت میں وہ انسان ننگا ہی رہے گا۔ یعنی اگر وہ بے حیا ہے تو وہ بے حیائی کی باتیں کرے گا، اگر وہ فحاشی کی طرف اس کا دل ہے تو وہ فحاشی ہی کرے گا، اگرچہ اس کے جسم پر قیمتی سے قیمتی لباس ہو۔ اگر اس کے اندر تقویٰ کا لباس ہے، یعنی شرم و حیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو باہر اگر چیتھڑے بھی پہنے ہوں تو وہ برہنگی سے پاک انسانی وقار کا ایک نمونہ ہوگا۔ حقیقت میں انسان کے اندر کا انسان شرم و حیا کا لباس ہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر کے جسم ڈھانکتا ہے۔ جب اندر لباس نہ ہو تو باہر بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لباس کو بوجھ ہی سمجھتا ہے اور عریانی کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ لباس تو تقویٰ ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آؤ زمین میں، دنیا میں تم نے لباس پہننا ہے، لباس تمہارے لیے تقویٰ کا بھی ہے اور لباس تمہارے لیے زینت بھی ہے، تمہاری حفاظت بھی ہے۔ شاید کچھ لوگ سبق حاصل کریں، اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دیں، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا۔
اب یہاں پر وہ بتایا جائے گا لباس کے بارے میں سارے احکامات دیے جائیں گے۔ دیکھیں ہم نے سورہ انعام میں کیا پڑھا تھا کہ جانور شکار کس کس طریقے سے کرتے ہیں، کس کس طریقے سے حلال و حرام کیا جاتا ہے، یہ ایک ہی مضمون تھا نا جانور، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام۔ اب لباس آپ سوچیں مضمون ہے، اور لباس کے مضمون کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے آپ کو لباس کے بارے میں بتائیں گے، کیا کرنا ہے، کب پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، کیسے شیطان سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں جب طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، بغیر پردے کے اوٹ کے ننگے نہانا، راستے میں بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، یا محفل میں ان کے کپڑے کھل جائے اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اہل عرب کا ذکر ہے، کیا ہر جاہلی معاشرے میں یہی روایت ہے، اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرمناک فعل تھا وہ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا کرتے تھے۔ اپنے اس فعل کو کہتے تھے ہم مذہب کا کام کر رہے ہیں، مذہبی تقدس کا درجہ دے رہے ہیں۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کے کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی تھی کوئی ہے جو مجھے رعایتاً کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے اپنی شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج ہے تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ ایسی جو بکواس باتیں کر کے وہ خانہ کعبہ کا طواف سوچے ذرا کہ خانہ کعبہ میں انسان کے دل میں ایسی محبت آتی ہے کہ وہاں جائیں گے، ایک تقدس کا ذہن میں آتا ہے اور پاکیزگی کا جذبہ آتا ہے، امن ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ وہاں پر جا کے شیطان نے ایسا بہکایا ان کو کہ انہوں نے اپنے کپڑے ہی اتار دیے، اور پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کا کام کیا ہے تو اس لیے ہم ان کو نہیں پہنیں گے۔ لیکن اتنی عقل نہیں آئی کہ اگر پرانے کپڑوں میں گناہ کا کام کیا تو نئے کپڑے پہن کے کر لو۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ کپڑے پہنے ہی نہیں، یہ کپڑوں میں ہم نے گناہ کا کام کیے ہیں، بغیر کپڑوں کے بالکل الف ہو کر وہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ایسا شیطان نے ان کے دل دماغ کو بہکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک رکھو اور اس کے مکمل حق کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کو پکار بھی عبادت ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک جماعت نے تو اس نے ہدایت کر دی، دوسری جماعت پہ گمراہی واجب ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی سیدھی راہ پہ ہیں۔ اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کے جاؤ، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اپنے کپڑے پہن کے جاؤ۔ یعنی کسی بھی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بنوایا کہ خانہ کعبہ میں جاؤ تو کپڑے، اللہ تعالیٰ نے سارے خانہ کعبہ کے ساتھ ساری مساجد میں حکم دے دیا جاؤ تو صاف ستھرے اچھے کپڑے، خوشبودار اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، کھاؤ پیو، کسی چیز سے منع نہیں ہے کیونکہ بس اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ ان سے کہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے کی جو چیزیں پاکیزہ پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا؟ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں۔ کیا کیا حرام کیا ہے؟ بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، گناہ کے کام اور ناحق زیادتی کرنے کے کام، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بنا لو جس کے لیے کوئی سند نہیں اتری ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کپڑے پہننا حرام ہے اور طواف کرنا جو ہے نا ننگے ہو کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسی کوئی تمہیں بات نہیں بتائی۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ایک گھڑی بھر بھی اس میں کوئی جو ہے تقدیم اور تاخیر نہیں کی جا سکے گی۔ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے ابھی دیکھیں یہاں پہ جو آیتیں آئیں گی نا وہ بنی آدم کہہ کے آئیں گی۔ کیوں کہ آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے ایک تو ان کو کپڑوں سے دور کر دیا، ان کی شرمگاہیں کھول دی اور انہیں جنت سے نکلوا دیا، پتہ چلا دیا کہ یہ آدم علیہ السلام کے پکے دشمن تھے۔ پھر اسی طرح سے خانہ کعبہ میں کیا کیا؟ کپڑے اتروا کے ننگا طواف کروایا۔ اب جیسے ہمیں کسی نے کسی کو شرم دلانی ہو نا کوئی کسی کو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ تو بڑا اچھا آدمی تھا، وہ تو بڑا نیک تھا، تمہاری ماں تو اتنی نیک باپردہ تھی، تمہیں کیا ہو گیا تم گلے میں دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہو؟ ایسی ہم لوگ کہتے ہیں نا، ماں باپ کو ہم الزام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، تو یا بنی آدم اے بنی آدم کے بچوں تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا اب تمہارے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرما رہے ہیں اے بنی آدم کے بچوں، یا بنی آدم اے آدم کے بچوں اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول، اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کا نام دے کے ہمیں غیرت دلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شیطان نے کیا کیا۔ اگر ہمارے ماں باپ کو دیکھیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمارے دماغ میں نہیں آتے کیونکہ نہیں ہمیں پتہ، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ تو آتے ہیں نا۔ اگر ہمارے ماں باپ کو نعوذ باللہ کوئی گالی دے،
کوئی رشتہ دار برا سلوک کرے، کوئی جاننے والا، کوئی دوسرا نہ جاننے والا ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کرے تو ہم اس سے کبھی بات کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ہماری اولاد کو اگر کوئی مار پیٹ دے یا کچھ کہہ دے ہم پھر اس کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کی گالی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کہ ماں باپ کی بے عزتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم جس نے ہماری ماں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ کو برا، ہم کبھی اس سے بات نہیں کریں گے۔ ہمارے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے اور اتنی غیرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری غیرت کو جگا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ جو تمہارے پیغمبروں کے بھی ماں باپ تھے ان کو اس نے ننگا کر دیا، ان کو جنت سے نکال دیا، تو تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، تمہارے سامنے میری آیت بیان کرے نا، تو جو شخص نافرمانی سے بچ گیا، اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا، اکڑ بیٹھے، ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے وہ تمہارے کہاں ہیں الہ آباء و اجداد جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ یعنی فرشتے جب ان مشرکین مکہ کے بت پرستوں کی جان نکالتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں لاؤ اپنے ذرا بت کو بلاؤ، ہم جان نکالنے آئے، آج وہ ہم سے تمہیں بچا کے دیکھیں۔ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہیں جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی نا تو اپنی پہلی جماعت پہ لعنت کرے گی۔ کیوں لعنت کرے گی؟ کہ ان کی وجہ سے انہوں نے یہ رسم و رواج کیے۔ کہتے ہیں نا ہم اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کھچڑا بناتے تھے، ہمارے آباء و اجداد شبراتیں کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد 11ویں کی وہ دیتے تھے نیاز، ہم بھی دیں گے، ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے۔ تو جب جہنم میں ان کے پیچھے جائیں گے نا جہنم میں، تو اپنے آباء و اجداد پہ لعنت کریں گے، تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ گیا ہے۔ تو پچھلی جماعت اپنے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو آگ کا دگنا عذاب دے دے، اور ان کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو ایک عذاب دیا جائے اور ہمیں دوہرا؟ یعنی ہمارے جو آباء و اجداد بزرگ جن کی پیروی ہم نے کی ہوگی نا، وہ پلٹ کے ہمیں جواب دیں گے ہمیں کیوں ڈبل عذاب ملے گا، تمہیں کیوں سنگل عذاب ملے گا، تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا، ہمیں اگر عذاب ملے گا۔ وہاں ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی کرتے رہو اب اس کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اس لیے کہ مکافات عمل کا یہی تقاضا ہے۔ مثلا ایک شخص نے ایک شرکیہ رسم ایجاد کی، اب اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا پڑ پوتا، اگلی نسلیں ساری اس شرکیہ رسم کو ادا کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو پھر اس آدمی نے جس نے یہ شرکیہ رسم ایجاد کی تھی، صرف اسے اپنے کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، جتنے لوگ کر رہے ہیں سب کا گناہ ملے گا۔ اب آپ سوچیں جس نے 11ویں کی جو نیاز کو بنایا اس کو کتنا گناہ ہوگا، جس نے شب راتوں پہ جو پٹاخے پھوڑنے، شب راتوں پہ جو حلوے بنانے، شب راتوں پہ جو نظر نیاز، اس کو کتنا گناہ ہوگا جس نے یہ بنایا۔ جس نے عید میلاد النبی کا شوشہ چھوڑا اس کو کتنا لوگوں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا گناہ ملے گا۔ جس نے جو بدعت ایجاد کی اسے کس قدر کا گناہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اب اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ جنت میں داخل ہو سے سزا ملے گی، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اونٹ، اتنا بڑا اونٹ سوئی کے ناکے میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ نہیں جا سکتا اسی طرح یہ مشرک لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جب ہماری روحیں قبض کی جاتی ہیں نیک لوگوں کی روحیں تو کیا ہوتی ہیں؟ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہیں سے ان کی روحیں پٹختی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھولے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت ہوگی نا، ہم اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ کہیں گے تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی۔ یعنی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کریں گے، تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ابھی بھی ہم کہیں جاتے ہیں نا، کہیں پکنک پہ جاتے ہیں یا موسم اچھا ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، خوبصورت، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا موسم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے موسم بنائے ہیں۔ تو جب جنت میں جائیں گے نا وہاں خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہ ملتی، ہم ہدایت خود نہیں لے سکتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اب قرآن پڑھنے کی دیکھیں توفیق اللہ نے دی. اگر اللہ ہمیں نہیں دیتا ہمیں کیسے توفیق ملتی؟ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا تھا کہ ہم قرآن پڑھیں. تو دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر ہم یہ کہیں گے نہیں ہمیں تو دل ایسا ملا تھا جس میں یہ قرآن کی طلب تھی. تو دل کس نے دیا؟ اللہ نے دل دیا. اور پھر ہمارا جسم کس نے دیا جس میں دل ہے؟ وہ اللہ نے دیا. تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے, ہمارا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احسان عظیم کیا ہے. شکر کرنے والا دل دیا, قرآن سے محبت کرنے والا دل دیا, ہمیں ایسا ماحول دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو. اس نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اہل جنت دوزخیوں کو پکار کے پوچھیں گے ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پایا جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے. کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا. پھر یعنی ان کو ظاہر ہے عذاب مل رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو شرک کرتے تھے, جو جہنمی تھے, جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کو انکاری تھے. اب ہم مسلمانوں میں بھی آخرت کے انکاری ہوتے ہیں نا. جب ہم مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو کہیں کہ بھئی تم یہ کام نہ کرو, آخر اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا قیامت کے دن کیا ہوگا, تم ایسے غلط کام نہ کرو. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کیا انہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ جب ہم ان سے کہتے ہیں نا آخرت کا ڈر, کہتے ہیں او آخرت آئے گی نا تو پھر دیکھی جائے گی, ابھی تو دنیا ہے نا, دنیا کو بسر کر لو, آخرت بھی نپٹ لیں گے. ایسے وہ کھلم کھلا کہتے ہیں. تو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ یعنی دیوار حائل ہو جائے گی. اوٹ کیا ہے؟ سورہ حدید میں فرمایا وہ ایک دیوار ہوگی جس میں ایک دروازہ ہوگا. دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. بیرونی طرف عذاب یعنی جہنم ہوگا, اندرونی طرف کیا ہوگی؟ جنت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کچھ آدمی کھڑے ہوں گے. دیوار کے اوپر بھی کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے جانتے ہوں گے. وہ اہل جنت کو آوازیں دیں گے تم پر سلامتی ہو. یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے, البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے اور بڑے تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. پھر وہ جہنم کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا منہ پھیر کے جہنم کی طرف کرے گا. وہ جب جہنم کی طرف دیکھیں گے نا تو کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کے آواز دیں گے, جہنمیوں کو ان پہچان لیں گے, آواز دیں گے آج تمہاری جمعیت کچھ کام نہیں آئی, تمہاری سیکیورٹی والے, تمہارے قبیلے والے, تمہارے قوم والے, تمہارے بزرگ تمہارے کام آئے, تمہارے پیر فقیر مزار والے کوئی کام آئے نہ. وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑتے تھے, تمہاری گاڑیاں ہیں, کوٹھیاں ہیں, جائیدادیں ہیں, تمہارا اقتدار ہے, کرسی ہے, کوئی کام آیا آج تمہارے؟ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کھا کے کہتے تھے اللہ انہیں اپنے رحمت سے کچھ نہیں دے گا؟ آج کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی امیر لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کو کہتے ہیں انہیں کیا ہے, ان کے پاس کیا ہے, یہ جنت میں کہاں ہوں گے, جنت میں تو ہم جائیں گے. اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں اتنا دیا تو آخرت میں بھی ہمیں جنت دے گا, یہ کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قیامت کے دن جنت میں وہی مسکین لوگ جائیں گے اور جو امیر اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب جو جنت میں جو دوزخی ہوں گے نا وہ اہل جنت کو آواز دیں گے ہم پہ کچھ پانی ڈال دو, یا اللہ نے جو تمہیں کھانے کو دیا اس میں سے کچھ ہمیں گرا دو, ہمیں کھانا ہی دے دو. اہل جنت جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا تھا, دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا, لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس کی ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا, ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا. ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور جو ایمان لاتے ہیں یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے. جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہنے لگے واقعی ہمارے پاس رسول آئے تھے, سچ بات کی تھی, اب کوئی سفارشی ہے ہمارے لیے جو سفارشی کر دے یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اب اچھے کام کریں گے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہے گی. یعنی جو بھی دنیا میں یہ شرک کرتے تھے اور بتوں کے پاس جاتے تھے, مزاروں کے پاس جاتے تھے, سب بھول جائیں گے. یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اگر ایمان لانا ہے نا تو آج کے دن لے آؤ, دنیا میں رہتے ہوئے لے آؤ, اس اللہ پہ لے آؤ کہ جو میں نے آسمانوں اور زمین کو جو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے, میری اتنی زبردست قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عرش پہ پھر میں نے قرار پکڑا, وہیں سے میں رات اور دن کو رات پر ڈھانک دیا. اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں,
لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ذات کے بارے میں بھی شرک کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، جہاں بھی جاؤ وہاں پہ اللہ ہے، تو ہی تو ہر جگہ، اس طرح کی حمد بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ہمارا یہ زمین ہے نا، یہ آسمان ہے، 7 آسمان اور ہیں، 7 آسمان میں مخلوق بھی ہے، 7 آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کی جنتیں بنائی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 جتنی اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے سے، اللہ کی صفتیں دیکھنا، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز آڑے نہیں آتی، ہر چیز اندر باہر، ہر ایک، یعنی ہمارے جسم میں کتنے سیل ہیں، خرموں، اللہ تعالیٰ ہر سیل کو دیکھ رہے ہیں، ہر سیل کو آرڈر کر رہے ہیں، تم نے یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پھینکنا ہے، یہ کرنا ہے، اب تم نے مر جانا، اب تم نے زندگی، ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آوازیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اپنے علم سے سب جگہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں موجود نہیں ہے۔ موجود کہاں ہے؟ عرش پر موجود ہے۔ تو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کا علم ہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ زمین میں کہاں دانا پڑا ہے وہاں پانی پہنچانا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہاں چونٹیاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوراک دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم سے اپنی ہر جگہ موجود ہیں، مگر اپنی ذات سے ہر جگہ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا، میں رات کو دن پر ڈھانکتا ہوں، دن کو رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہوں، سورج چاند ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کی تابع، یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ پیدا کیا تو حکم بھی میرا چلے گا۔ پھر سارے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، لیکن علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بات بھی سن رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکارنا ہے، پیار سے پکارنا ہے، محبت سے پکارنا ہے، دل میں پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتیں، ساری آوازیں سنتے ہیں، اور ایک آواز دوسری آواز کو گڑبڑ نہیں کرتی، ڈھانکتی نہیں۔ میں دعا مانگ رہی ہوں، آپ دعا مانگ رہی ہیں، سب دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا توجہ سے سن رہے ہیں، اور ہر ایک کی مشکلیں اور حاجتیں ایک وقت میں پوری کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے ایک وقت میں ایک کی کرے اب میں دوسری کی پوری کر لوں، تم ٹھہر جاؤ تمہاری پوری کر لوں، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی دعائیں سنتے ہیں، ایک وقت میں حاجتیں پورے کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب کو زندگی دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں موت دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ خود ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہوتی ہے۔ یہاں رحمت کی بات کی جا رہی ہے، وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری دے کے بھیجتا ہے۔ خوشخبری کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں گرمی میں، کتنا اچھا لگتا ہے، اب بارش آنے والی ہے، اب ہمارے کھیتوں میں جائے گا، ہمارے کھیت اچھے ہوں گے، یا ہمیں گرمی سے نجات ملے گی۔ حتیٰ کہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتے ہیں۔ دیکھیں بھاری بادل کتنے بھاری ہوتے ہیں، پانی ان میں کتنا منو ٹنو ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو موٹریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کتنی موٹریں چلاتے ہیں کہ اوپر پانی پہنچ جائے، کتنی چھوٹی سی ہماری ٹینکی ہوتی ہے، اور اوپر پانی چڑھانا مصیبت، نہ ایک دن چڑھاؤ تو پھر کیا ہوتا ہے پانی خالی، ہم ایسی پانی کے بغیر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بھاری پانی کو بادل بنا کر ہواؤں کے ذریعے سے اڑاتے ہیں، کوئی الیکٹرک کا نظام نہیں ہے، کوئی پانی کی موٹر نہیں لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کن ہو جا، اور ہوائیں آتی ہیں بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں اس سے بارش برساتے ہیں، اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال کے کھڑا کریں گے۔ یعنی صحراؤں میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، جو مکہ کی زمینیں ہیں وہاں پہ کتنی خشکی تھی، کتنے صحرا تھے، کتنے سالوں سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی ہریالی نہیں تھی۔ اب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہریالی۔ تو وہاں پہ بیج کون لے کے آیا؟ کیا کسی نے وہاں پہ بیج بویا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے بیج لے کے آئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چٹیل میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے گھاس اگا دی ہے، سبحان اللہ، سبز ہو گئی ہیں۔ عمدہ زمین اپنے پروردگار کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جو خراب ہوتی ہے نا اس میں سے تھوڑا بہت نکلتا ہے، وہ بھی ناقص ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بارش کی مثال قرآن سے دے رہے ہیں، اور زمین کی مثال انسانوں کے دلوں سے دے رہے ہیں، کہ جس انسان کے دل میں ہدایت کا شوق تڑپ ہوتی ہے، جب وہ قرآن سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے مفید کام کرتا ہے، یعنی اس آدمی کے پھل پھول نکلتے ہیں، پھل لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔
اس طرح سے وہ انسان لوگوں کے فائدے والا بن جاتا ہے۔ مگر جس کے دل کی زمین سخت ہوتی ہے، پتھریلی زمین کی طرح، اس پر بارش کی پانی پڑتا ہے جیسے تو اس پہ کچھ نہیں اگتا۔ اسی طرح سے جب قرآن جب سخت دل پہ آتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں سے لوگوں کو ڈرایا، لیکن نوح علیہ السلام کی بات کسی نے نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ ان کو کشتی میں سوار کر کے جو تھے ان کو بچا لیا، باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ پھر انہوں نے پھر ہود علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی اب آگے جو حضرت صالح علیہ السلام ان کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا، اور لوگوں کے ڈیمانڈ پر جو تھی اونٹنی وہ آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ان کی جو انہوں عذاب کس طرح سے دیا تھا، ان کا عذاب زلزلے کی صورت میں آیا تھا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تھے۔ پھر صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے کہ اے قوم میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی لیکن تم نے یہ میری بات نہیں مانی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنی قوم کو منع کیا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، وہ کام چھوڑ دو، یعنی مرد مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ چونکہ لوگوں کو بلاتی تھی اور بتاتی تھی کہ ہمارے گھر میں لوگ آئے ہیں، جوان لوگ آئے ہیں تو پھر ان کے پاس آ جاؤ، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی بیوی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی عذاب پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو مجرموں کو میں نے کیسے ان کو سزا دی ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے طرف واضح دلیل آج۔ اب یہاں پہ پیغمبروں کا قصہ بیان کیا نا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں کو میں نے اپنا حکم دے کے بھیجا تھا، ان کی قوم نے نہیں مانا تو میں نے اس طرح سے عذاب دے کے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اے قوم، اے اللہ کے رسول وسلم کی قوم، اے امت محمدیہ، قرآن پر اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا حشر بھی ان قوموں جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس تو بالکل واضح دلالہ آ چکی، تم ناپ تول پورا رکھو، لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، زمین میں اصلاح کرنے والے بن جاؤ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کی اس راہ پر رازدان بن کے نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو دھمکاتے پھرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ میں سیدھی راہ کو ٹیڑھا نہ کرو۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں شرک کی بیماری تھی، شرک کی خرابی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بول کر مال بیچتے تھے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور کسی کو دیتے وقت کم کرتے تھے اور لیتے وقت زیادہ کرتے تھے، یعنی تجارت جو تھے وہ اس میں ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لاتا تو صبر کرو، یعنی اگر تمہارے میں سے کوئی خاندان میں سے کوئی رشتہ داروں میں سے بات نہیں مانتا، اللہ کی جو ہے احکام اس کو نہیں مانا، نافرمانی کرا، اس کو سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرمانے صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کے اسے آگے بیان کرنے کی، آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے الفاظ کو درست انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوا تھا اس قرات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین اس نیک محفل کے توسط سے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہیں، یا رب العالمین معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ایسے گناہ جو ہم کر کے بھول بھی گئے
گئے ہیں، یا رب العالمین وہ ہمیں یاد دلا دے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جب ہم آخرت میں آپ کے سامنے آئیں، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، یا رب العالمین ہمارے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دینا۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کے، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے شوہروں کے، بہن بھائیوں کے، ہمارے شوہروں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے عزیز رشتہ داروں کے، ہماری سہیلیوں کے، ہمارے شاگردوں کے، ہمارے ٹیچرز کے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے، والدین کے لیے، استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں دین جاری و ساری کر دینا، ہمارے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا، ہمارے بچوں کو سرکشی اور نافرمانی سے بچانا، ہمارے بچوں کو بے حیائی فحاشی سے بچانا، ہمارے بچوں کو حلال روزی عطا فرمانا، انہیں نیک سیرت اولاد عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا رب العالمین آخرت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرمانا۔ یا رب العالمین پل صراط پر سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا۔ یا رب العالمین پل صراط پر ہماری مدد کرنا۔ یا رب العالمین آخرت میں ہمیں بڑا سا نور عطا فرمانا، وہ نور کبھی نہ بجھے۔ یا رب العالمین ہمارا ہاتھ تھام لے، یا رب العالمین اپنے رحمت سے ہمارا ہاتھ تھام لے اور جنت الفردوس میں ہمیں لے جا کے چھوڑنا۔ یا رب العالمین ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رب العالمین اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کی ہیں، اسے کبھی ختم نہ کرنا۔ یا رب العالمین تو نے اپنی محبت، اپنے قرآن کی محبت جو ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اسے کبھی ختم نہ کرنا۔ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے جائیں، یا رب العالمین فرشتے ہمارا استقبال کریں، یا رب العالمین ہماری موت کے اوقات ہماری خوشخبریاں ملیں، یا رب العالمین عالم نزا میں موت کی سختیوں سے ہمیں بچا لینا۔ یا رب العالمین اپنا رحم و کرم، اپنا فضل و کرم ہمارے پر شامل حال کرنا۔ یا رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، تراویحاں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے کی، افطاریاں کرانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لینا، یا رب العالمین اس چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لینا۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا رب العالمین آپ معاف فرما دینا، آپ غفور و رحیم ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یا رب العالمین جو بھی اس کے پڑھنے پڑھانے میں غلطی، اس کے سمجھنے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، یا رب العالمین آپ معاف فرما دینا، آپ غفور و رحیم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔